या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्र करम के नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम सरज़मीन लाहौर पे बहुत ही इल्मी और रूहानी शख्सियत मुहक्किकुल असर मुफक्किर इस्लाम हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद खलीलुर रहमान क़ादरी साहिब नाज़िम आला जामे इस्लामिया लाहौर, और आपके वैसे भी आप बहुत सी कुतुब भी आपने तहरीर फरमाई हैं, बहुत सी अरबी कुतुब उनके उर्दू में तराजुम भी किए हैं, और सारी ज़िंदगी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपका तहरीरी काम, और आपने अपनी जवानी और सारे का सारा वक्त वो इस्लाम की खिदमत के लिए गुजारा। अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है वो आपको सेहत कामिला अजला अता फरमाए, और जितना आपने काम किया है अल्लाह करीम उसके तसद्दुक से अल्लाह करीम इनको और इसी तरह के खूबसूरत काम और खूबसूरत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के लिए काम करने की तौफ़ीक़ और सआदत बख्शे। इस्लाह मुआशरा के हवाले से भी आपका बड़ा काम है, और सूए हिजाज़ उसमें आप जो बाकायदा कालम निगारी और हर महीने आप अवामुन्नास को और उलमा को और तुलबा को बहुत ही इस्लाही पहलुओं से रोशनास कराते रहे हैं, और अब भी करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई और बड़ी चश्मे इनायत आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह करीम आपको बेपनाह सेहत अता फरमाए, हमारी दिली ख्वाहिश है, दुआ है। आपने करम नवाजी फरमाई, और मैं ये भी अपने सामीन और नाजरीन के लिए आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, आप देखते हैं कि आजकल जो मारूज़ी हमारे हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, तो इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत किस कदर ज़्यादा है, और हम छोटे छोटे फ़ुरूई इख्तलाफात में उलझे हुए मुख्तलिफ़ किस्म के हलाकू खां लोगों को दावत दे रहे हैं कि वो फिर से हम पे टूट पड़ें। आप इस हवाले से हमारे अहले इल्म को, हमारे तलबा को, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, मेहरबानी, और अपनी टीम के हमरा आपने मुझे ये सादत बख्शी। आपकी मैं मेहरबानी। चंद कलमात क्यों नहीं जी, आपके साथ आपके चैनल के हवाले से अर्ज़ कर सकूँ। अल्लाह पाक सलामत। आपने जो बात इरशाद फरमाई है ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। हकीकत ये है कि जो नई सफ़ बंदी है जी, उसमें इस्लाम का मद्दे मुकाबिल उसके फ़िरके नहीं हैं, बल्कि सेकुलरिज़म सही सही, और जो लिबरलिज़म सही और ह्यूमनिज़म, और ये जो इज़म सारे के सारे इंपोर्ट किए गए, ये इस्लामिकिज़म के सामने खड़े हैं। ये इस्लामिकिज़म के सामने खड़े हैं। अच्छा, और ये तकाजा बनता है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझे बगैर सही, उनको नज़रअंदाज करते हुए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भी आप कोई मखलूत मसलक तश्कील दें, अपने जो तफर्रुदात भी पे रहें। आपके मसलकी तशख़्ख़ुसात हैं हाँ, उनके ऊपर आप रहें, ठीक है, लेकिन यह है कि उनको हवा ना दें। हवा न दें। हाँ और हवा किसको दें? इत्तफ़ाक़ात को, हाँ, मुश्तरकात को, सही सही, मुश्तरकात को। बहुत खूब। तो ये एक तजुर्बा हमने लाहौर की सतह पे बिहम्दिल्लाह आज से कोई तकरीबन 6-8 साल पहले किया था, सही, और ये बड़ा कामयाब रहा। अच्छा, हमने मिली मजलिस शरी के नाम से एक प्लेटफार्म जो है बुज़ुर्गों ने बनाया, हमारे क़िबला मुफ्ती मोहम्मद ख़ान क़ादरी और हज़रत डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमहुल्लाह, इन्होंने मिल के दीगर मसालिक के साथ मिली मजलिस शरी के नाम से एक प्लेटफार्म बनाया। सही, और उसमें हमने शुरू में ये तरीक़ाकार रखा कि बाकी चीज़ें छोड़ दें, इत्तफ़ाक़ात अभी थोड़ा सा बाद की स्टेज है, सही, अभी ज़रा मिल बैठना तो शुरू करें। हाँ, एक दूसरे को वक्त तो दें, बातें सुने करें, कोई तकर्रुर थोड़ा, जी जी जी, है जी, बहुत उसकी तरफ तो आए। हाँ, और उसमें हमने तरीक़ाकार ये तय किया कि हम
اجلاس جو ہے کسی ایک جگہ پہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ بدل بدل کے مختلف. تو کبھی یہ بریلویوں کے ادارے میں اجلاس ہوتا ہے، صحیح، کبھی دیوبندی دیوبند کے حضرات ہاں، کے، صحیح، کبھی جو ہے شیعوں کے ہاں، صحیح. اور کبھی اہل حدیثوں کے ہاں. ہاں، اچھا، اس سے کیا ہوا کہ آپس میں فاصلے کم تھوڑے ہوئے. سے فاصلے کم ہوئے ہاں، اور برداشت پیدا ہوئی، اور بہت سارے مسائل بھی اس سے حل ہو اسی سے جاتے حل ہو ہیں. جاتے ہیں. جی جی جی. پھر ہم نے کچھ جو تھے نا ایسے ایشوز جن کے اوپر ضرورت بھی تھی اور بآسانی اتفاق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو چنا. بہت اچھا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی جی. مثلا یہ تھا کہ ہمارے چیف جسٹس جو تھے ایک افتخار چودھری صاحب، جی جی. ان کے پاس ایک ریٹ گئی انسداد فحاشی کے لیے. ٹھیک ہے. انہوں نے ریٹ کرنے والے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے فحاشی کی کوئی منظم تعریف کر کے دے دو. صحیح. اب ہمارے یہاں کے مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے اس کو ذرا تھوڑا سا جذباتی انداز میں سوچا کہ یہ تو ٹالنے والی بات ہے، فحاشی کون سی ایسی چیز ہے جس کی تعریف کا پتہ نہیں ہو سکتا، پتہ ہی ہے کہ فحاشی کیا چیز ہے کیا نہیں. میں نے کہا نہیں بھائی، ہاں، اگر یہ ایک چیف جسٹس لیول کا بندہ پوچھ رہا ہے تو ضرور تو ہمیں اس میں کوشش کریں، سوچنا چاہیے. لہذا ہم نے کوئی تقریباً کوئی 20-25 صفحات پہ مشتمل ایک لٹریچر تیار کیا بہت اچھا. اور وہ رجسٹرار کو بھیجا ٹھیک ہے. کہ یہ تمام مسالک کے علماء کا مشترکہ. مشترکہ موقف ہے بہت اچھا. اور اس میں تمام تعریفات شامل ہیں بہت خوب. کہ کون کون سی صورتیں ہیں اور انسداد کی کیا صورتیں ہیں. واہ واہ یہ بھی. واہ 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 واہ. تو وہ کر دیا. بہت اچھا. اچھا، اب دیکھیں نا یہ کام، اس کام میں کوئی مطلب آمین بالجہر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کے مشترکات ہیں، سب کا مشترکہ مسئلہ. اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ ایک آیا ہمارے سامنے کہ جب انہوں نے کہا یہ کبھی یہ جو ریمانڈ ہو گیا کیس سپریم کورٹ کی طرف سے فیڈرل شریعہ کورٹ کو کہ جناب یہ جو سود ہے اس کی حرمت کے بارے میں جو پہلے فیصلے آئے ہیں، یہ جو مروجہ سود ہے اس کے ان کے اوپر آپ دوبارہ غور کریں. ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے ریمانڈ کو دیکھتے ہوئے، باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیڈرل شریعہ کورٹ نے 14 سوالات مرتب کیے اور اس نے اعلامیہ تمام اہل علم سے بذریعہ پبلک نوٹس یہ استفسار کیا. صحیح ہے. کہ ان کے جوابات دیے جائیں. اب یہاں پھر ہماری سوچ یہی تھی کہ ہم اس کو تھوڑا سا یہ سارے جواب دیے ہوئے ہیں، یہ وقت کا ضیاع. میں نے کہا نہیں، ہمیں جواب دینا چاہیے. بہت اچھا. چنانچہ اس عاجز فقیر نے بہت ان کے جوابات مرتب کیے زبردست. جس کے اوپر بحمداللہ سب کا اتفاق ہوا. بہت اچھا. اور جو معمولی اس میں کوئی کمی بیشی کر کے وہ بھی ہم نے رجسٹرار فیڈرل شریعہ کورٹ کی عدالت میں دفتر میں جمع کرا دیے بہت خوب. اور ان کو پیشکش کی کہ جب بھی آپ یہ کیس کی سماعت کریں، اگر ہماری معاونت کی ضرورت ہو ہمیں طلب فرمائیں. یہ آپ نے بڑا خوبصورت ایک ذریعہ طریقہ بھی بتا دیا کہ مشترکات پہ جب آئیں گے تو مختلفات خود بخود کم ہوتے جائیں. اب وہ باتیں وزن ہی نہیں ان کا رہ گیا، جو باتیں آپ مطلب جن کو لے کے بالعموم بیٹھے ان کا وزن ہی نہ رہے. بالکل. جب اتنے بڑے بڑے مقاصد کے پیچھے آپ شروع ہو گئے ہاں جی، تو ابھی بھی ملی مجلس شریک کل اجلاس ہے جامعہ نعیمیہ میں. اچھا، ماشاءاللہ. اس میں میری بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی. صحیح ہے. اور ہم اس میں یہی کرتے ہیں. اس میں ایک میں عرض کروں کہ ابھی یہ جو شاتم رسول کی جو قانونی سزا ہے ہمارے ہاں، اس حوالے سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے قانون میں اس حوالے سے کون سی ایسی چیز کی ضرورت ہے جس وجہ سے یہ پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ اس میں یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی اور مروجہ قوانین ان میں مطابقت نہیں. مروجہ قوانین ان میں مطابقت نہیں. مروجہ قوانین خاموش ہیں، فقہ اسلامی میں موجود بہت بولتا ہے اس مسئلے پہ. صحیح ہے. ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. کہ بھی اگر کوئی بندہ قاضی یا امام سے سبقت لے کے خود کسی شاتم کو مار دے آج خود اقدام کرتے ہوئے تو اس کے اوپر قصاص اور دیت نہیں ہے.
قصاص اور دیت نہیں ہے، نہیں ہے، ثابت ہو جائے جب کہ واقعی اس جب ثابت ہو جائے وہ عدالت میں ثابت کر دے. اب اس کے جس طرح یہ اس بچے کے اوپر FIR کٹی ہے اس کا معاملہ عدالت میں جائے گا. جی جی بالآخر جب عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو وہاں پہ اگر ان کے وکلاء یہ بات ثابت کر دیتے ہیں عدالت کو کہ یہ تو مصدقہ شاتم تھا جس کو اس نے مارا ہے، جی جی یہ اس کے ایویڈنس ہیں سارے، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو عدالت میں آلریڈی جمع ہے. ہاں 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 اچھا پھر عدالت ان کا فورینسک آڈٹ بھی کرا چکی ہے. تو وہاں پہ پھر اصول یہ بنتا ہے کہ وہاں پہ اس کو ریلیف ملے. ٹھیک ہے. کہ اس نے چونکہ ایک مباح الدم شخص کو مارا ہے تو مباح الدم کے بدلے میں معصوم الدم کی جان نہیں لی جا سکتی. صحیح، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے بنیاد، بالکل صحیح. اس کی وجہ سے اس کی جان کی بچت ہے. لیکن یہ کہ تب ہوگا جب وہ موجود ہوگا، جب موجود ہوگا. اچھا اب یہ ہے کہ اب آپ گھماتے پھراتے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک سری قانون بن جائے، سری قانون بن جائے جس میں عدالتیں جو ہے نا وہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس کوئی سری قانون نہیں ہے، جب وہ سامنے موجود ہوگا اس کے مطابق اس کی روشنی میں اس کے لیے ایک تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو بات ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جو تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہے جی جی 295C، دیکھیں نا اس کے پیچھے بھی مطلب پورا ویسٹ اس کے درپے ہے. ہاں ظاہر ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، ریپیل کیا جائے. یورپی یونین کے بھی وہ مسائل سامنے آ چکے ہیں، بالکل وہ بھی سامنے آ چکے، ان کے مطالبات بھی آتے ہیں. جی جی اور ان کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ یہ بات اس عذر کی بنیاد پہ پیش کی جاتی ہے کہ اس سے جو اقلیتیں ان کی پرسیکیوشن ہوتی ہے، ان کا استحصال ہوتا ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو سینٹ کی انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی تھی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا تھا. اچھا اس وقت ہم نے ان کو کچھ تجاویز لکھ کے بھیجی تھی، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ یہ اس قانون کو موڈیفائی کرنا چاہتے، ترمیم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہ کچھ نا ایک ملی مجلس شرعی کی طرف سے ہی خط لکھا، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ان کو یہ واضح کیا کہ اگر یہ خدشہ ہے کہ بھئی اقلیتوں کا استحصال ہوتا ہے یا اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار آپ یہ بنا لیں کہ آپ ایک علماء کا بورڈ تشکیل دے دیں. اچھا جس میں چاروں بڑے جو مسالک ہیں ان کے جو ہے جید ممتاز اور جو مرجع سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ شامل کریں. اور جب بھی کوئی وقوع ہو ایسا سب سے پہلے وہ اس کا جائزہ لیں، ٹھیک ہے، اور وہ شرعی تقاضوں کے مطابق دیکھیں کہ کیا ملزم نے احانت کا ارتکاب کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ چاروں متفق ہوں ہاں تو پھر اس کو اپلائی کیا، تو پھر آپ اس کے خلاف FIR کاٹ دیں اور اس کا باقاعدہ جو ہے تفتیش ہو، چلان ہو، ٹرائل، باقی سارا مرحلہ. یہ تو بہت اچھی رائے. جی ہاں. تو انہوں نے ہمیں جواباً یہ کہا بھی کہ آپ نے بہت اچھی تجاویز دی ہیں اور ہم آپ کی تجاویز کے اوپر ہی عمل کریں گے. صحیح. لیکن پتہ نہیں پھر بعد میں کوئی حکومتوں کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، صحیح وہ نہیں ہو سکا. لیکن وہ آج بھی ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے، اگر کوئی بھی حکومت اس سے استفادہ کرنا چاہے ہم اس کو بھیج سکتے ہیں کہ جی وہ دیکھ لے، اس کو دیکھ کے اس سے یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے بہت بڑا، یعنی اب یہ آپس میں متفق ہو کر جب کہیں گے تو لیکن مثال کے طور پہ جو جس پہ الزام ہے اگر تو وہ غیر مسلم ہے پھر معاملہ ہو رہا ہے. جی جی جی. اگر وہ غیر مسلم نہیں ہے ہاں تو ظاہر ہے وہ ان میں مسلم ہے تو چاروں میں سے ہوگا نا. بالکل ظاہر ہے. تو جب چاروں ہی متفق ہو جائیں کہ اس نے تو انہیں بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ وہ بندے بھی ایسے ہوں علماء ہمارے کہ جو مسالک کی تنگنائیوں میں چلنے والے نہ ہوں بلکہ وہ ذرا بالغ نظر کے ہوں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب ناموس ہے اس کے پہرے دار ہوں. بہت اچھا، سب سے بڑی بات یہ. بہت خوب، بہت خوب. جی ہاں. اچھا قبلہ استاد محترم، ایک یہ بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی
ایک تشدد کا اور ایک دوسرے کو آدھے رافضی ہو گئے ہیں آدھے ناسبی ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں بچے گا کون. مجھے تو یہ بڑی پریشانی لائق ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی مشورہ دیں کہ ہم کیوں مطلب یہ ہم اس طرف چل پڑے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ بھی تشدد ہے. صحیح. دیکھیں علمی مباحث جو ہے نا وہ علمی انداز میں جاری رہتی ہیں اور جاری رہنی چاہیے اور جاری رہنی بھی چاہیے. اور لیکن یہ جو فتووں کی صورت میں تشدد کا پہلو آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہرگز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا مثلا مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ مسئلہ تفضیل کے اوپر جو ہمارے بزرگ عالم ہیں پیر سید عبد القادر جیلانی ہیں جی جی ان کی کتاب آئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کتاب آئی تو اس کتاب میں انہوں نے میں نے اس کتاب کو بالاستیاب پڑھا. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے پہلے میرا 50-60 صفحے تو اس پہ لکھے کہ میں اہل سنت جمہور کے موقف پہ ہوں. میں سیدنا علی سیدنا ابو بکر کو ہی افضل مانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. میں ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ قطعی نہیں ہے یہ ظنی ہے. قطعی ثبوت قطعی دلالہ اس درجے کی نہیں ہے یہ ظنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے امام باقلانی کا حوالہ دیا امام الحرمین کا حوالہ دیا. باقی انہوں نے کہا کہ امام شیرانی جو ہے وہ قطعی کہتے ہیں باقی جو ہے نا وہ اسے ظنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اگر یہ بات اس میں کہہ رہا ہے کہ میں اس کا اپنا مطلب جمہور کے موقع پہ ہوں میں مثلا کوئی افضل مانتا ہوں. آپ نے ان کو تفضیلی بنا دیا پھر رافضی بنا دیا. ٹھیک ہے. اب جب یہ ہوتا ہے تو پھر رد عمل میں ناسبی ہی بنے گا اور کیا ہوگا وہی ہوگا دوسرا طبقہ ہے جی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں میری جو تجویز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کوئی 8-10 مسائل ہے ٹوٹل. صحیح. اگر کوئی کہے تو میں مرتب کر دیتا ہوں. اچھا کہ یہ 8-10 مسائل. بہت اچھا. ٹھیک ہے. بہت اچھا. اس کے بعد آپ نا کوئی کچھ 6 یا 8 یا 10 جید ٹاپ کے علماء کا انتخاب کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا ایک بورڈ بنا دیں. بہت خوب. بورڈ جو ہے وہ ان مسائل کا جائزہ لے لیں. صحیح ہے. اس کے بعد جو وہ رائے دے اور جس فریق کے لیے جو رائے دے وہ فریق اسے قبول کرے. بہت عمدہ بہت عمدہ. یہ تو بہت خوبصورت اور آسان آپ نے ایک اسلوب اور تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گے. یعنی یہ ابھی جو تازہ ترین مسئلہ بنا ہوا ہے اس حوالے سے بھی مطلب ہم تشدد میں جا رہے ہیں کہ ایک طرف تو سارے کے سارے ان کو قرار دیا جا رہا ہے دوسری طرف اس کو سنیت سے بھی خارج اور فتویٰ اور فلاں فلاں. اس میں بھی کوئی درمیانی رستہ ہم اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں نہیں. دیکھیں نا میرا مقصد ہے جب وہ بورڈ بیٹھے گا وہ جائزہ لے گا. دیکھیں نا جس طرح مطلب ضروریات دین ہے اس طرح ضروریات اہل سنت ہے. صحیح ہے. تو ضروریات اہل سنت اگر کوئی بندہ نہیں پوری کر رہا تو اس کو آپ کہیں گے نا کہ اس کے اوپر خروج کا فتویٰ لگاؤ. لیکن ہر بندے کے اوپر تو آپ خروج کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہر بندے پہ نہیں لگا سکتے. بالکل صحیح. تو اگر میں جذبات میں آ کے کسی کو کہتا ہوں کہ یہ خارج ہے وہ اور بات ہے. لیکن جب میں بورڈ کے سامنے جا کے اپنا موقف پیش کرتا ہوں تو وہ تو استدلال پہ ہوگا. بہت اچھا بہت اچھا. ظاہر ہے اس پہ تو پھر دلائل بورڈ جو ہے وہ دلائل دیکھے گا اور دلائل کے دلیل پہ زندہ رہو دلیل پہ مرو. بہت اچھے. یہ آپ نے خوبصورت مطلب کہ ہمارے کچھ اہل علم ان پہ اتفاق رائے ہو جائے. اچھا اس میں یہ بھی ہے کس بندے نے مجھے اس کے اوپر اعتراض کیا میں نے اس کا بھی حل دیا. میں نے کہا اس کا حل یہ ہے آپ نے یہ اعتراض کیا کہ یہ مطلب کہ یہ جو ہے نا اس طرح تو جو بورڈ میں آپ لیں گے ان کے بھی بارے میں کچھ اختلافی معاملہ ہے. تو ہم نے کہا کہ جن کے بارے میں خود اختلاف ہو وہ اس میٹنگ میں شریک نہ ہو بطور بورڈ کے رکن کے وہ اس میں بطور فریق شریک ہوں. صحیح ہے. اپنا موقع بیان کریں. بہت اچھا بہت اچھا. ایک بندہ اگر کم ہو جائے گا باقی 9 تو ہوں گے نا بیٹھے 8 بیٹھے ہوں گے زبردست وہ سن لیں گے. نہیں اس میں بالکل ایک تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا بڑے آسانی سے حل نکل سکتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ شرف صحابیت ہے کیا ہمارے بزرگ نہیں اس کو مانتے رہے. ہاں جی. اس شرف کو سب نے تسلیم نہیں کیا.
اس کی قدر و منزلت کو سب نے تسلیم نہیں کیا. جی مشاجرات کا معاملہ کیا یہ آج کا معاملہ ہے؟ جو تب سے چلا آ رہا ہے. یہی باغ فدق والا ہی ہے، کوئی آج کا معاملہ تو نہیں ہے، تب سے چلا ہوا ہے. اور مشاجرات کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ مشاجرات کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہترین موقف جو ہے وہ توقف کا ہے. توقف کا صحیح ہے کہ یار ہمیں نہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ ہم جواب دیں. بہت عمدہ. ہم کیوں مطلب اس کے پیچھے پڑے ہیں جی؟ بالکل. اچھا آپ کسی صحابی کی مطلب یہ ہے کہ بات کر، میں کہتا ہوں حوالہ جات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حوالہ جات سے کتابیں بھری ہوئی پڑی ہیں، لیکن یہ کتابیں کیا کتاب و سنت کا بدل ہیں؟ نہیں. بالکل صحیح. یہ انفرادی راہ ہے، کسی نے رائے دی. اچھا اب اس رائے کو آپ کتاب و سنت کی فوقیت دے دیں؟ نہیں بالکل. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو میں کہتا ہوں کہ جب راہ ہر طرح کی مل جاتی ہے، شاذ اقوال بھی مل جاتے ہیں، مردود بھی مل جاتے ہیں، بالکل صحیح. ایسے اقوال بھی مل جاتے ہیں کہ جو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، دوسرا کسی اور طرف لے جاتا ہے. ہاں جی، ان کی بجائے ہم وہ مطلب جو ہماری اصل مصدر ہے تو ہم اس طرف آئے. ہم اس طرف آئے کہ ہمیں شرف صحابیت کا احترام سکھایا گیا. ٹھیک ہے. اور صحابیت کے اوپر زبانیں تان دراز کرنے سے روکا گیا. بہت اچھا بہت اچھا. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم رک جائیں. یعنی جو بھی صحابیت کے دائرے میں ہے وہاں پہ ہم خاموش ہم رک جائیں. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم یا بد عقیدہ شخص اعتراض کرتا ہے تو دفاع کے لیے اٹھیں. ہاں اس کے دلائل کا دلائل سے جواب دفاع کے لیے اٹھیں. بالکل صحیح ہے. بالکل دفاع کر دیں. بالکل صحیح ہے. اسی طرح اہل بیت اطہار ہیں، ان کی ذوات مطابق ان کے حوالے سے بھی ہم آپ دیکھیں نا ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ. اچھا پھر یہ ایک سب سے بڑی بات کہ اللہ رسول نے یہ ہمارے اوپر چھوڑے نہیں کہ آپ متعین کرو یار ان کا کیا مقام ہوگا. وہ خود کر گئے ہیں. جی جی. اللہ رب العزت نے بھی کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر دیا. میرے خیال میں قبلہ استاد محترم یہ ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے فضائل و کمالات میں ایک دوسرے کو اوپر نیچے کرنا، اس کی بجائے اگر ان کے جو ظاہری اعمال ہیں ہم اس کی طرف لگ جائیں تو یہ معاملے ختم ہو جائیں. فضائل کے باب میں دیکھیں نا، مثلا یہ ہے کہ سب نے لکھا ہے کہ مثلا خلفائے راشدین کو ہی آپ لے لیں. جی جی. تو ان کے جو ہے نا مطلب سب کے انفرادی خصائص ہیں. بالکل صحیح. وہ مطلب جس طرح انبیاء علیہ السلام کو مطلب یہ ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس طرح مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی فضائل جو ہے وہ ایک دوسرے سے مطلب ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جسے کلی افضلیت وہ سیدنا ابوبکر کو مطلب جمہور اہل سنت افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر، اب مطلب کھینچ تان ہو رہی ہے کہ یہ اجماع ہے. اس کے اوپر یار اجماع نہ بھی ہو جمہور کافی نہیں. جمہور کافی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا جن پہ پہلے علماء کر چکے ہیں ہمیں اجماع تو آپ افضلیت کے اوپر کر رہے ہیں. دیکھا جائے جو حقائق ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کل کو آپ نے ایک بطور نظام پیش کرنا ہے اپنے خلافت راشدہ کے نظام کو. جی جی. تو وہ تو آپ کا لحاظ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے. تو میں تو ایک عالم نے میرے ساتھ بات کی، اس نے کہا جی کہ مطلب سیدنا ابوبکر رضی اللہ جو خلافت تھی وہ اجماعاً منعقد ہوئی. ٹھیک ہے. میں نے کہا دعویٰ اجماع ٹھیک نہیں ہے. دعویٰ اجماع ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ. آپ یہ کہیں بھاری اکثریت سے ہوئی. ہاں. اور یہ اصول جمہور نے جو لیا ہے، جمہور کا اصول کیا ہے؟ اسی سے لیا ہے نا. جی جی جی. پوری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے. ہاں بالکل صحیح. اچھا اجماعاً کہیں گے تو سیدنا علی نے 6 مہینے بعد جا کے بیعت کی ہے. جی جی. لیکن انعقاد خلافت کے وقت تو وہ نہیں تھا، شامل نہیں تھا. حضرت سعد بن عبادہ جو ہے وہ انہوں نے کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سعد بن عبادہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. جی اتنے انصار کے سردار ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ جس سے کل ہم اپنا معاملہ اپنا کیس کمزور کرتے ہیں دوسروں کی نظر میں. جی 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 بالکل صحیح بات ہے. تو اگر آپ اس پہ آ جائیں کہ بھی اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ جمہور جس کے ساتھ ہیں آپ اس کو چن لو. ایسے ہی ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت میں بھی وہی تھا جی کہ جس پہ زیادہ اکثریت جو ہے جس پہ آ جائے اس میں، اس پہ آ جائے. اور خود مطلب جو فیصلہ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، وہی تو اس میں دیکھو نا وہ مطلب بعض نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، میرا تبری نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھی مطلب جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رائے کا شمار کیا ہاں تو 3 ووٹ جی 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 زیادہ نکلے سیدنا عثمان کے، ہاں اسی پہ انہوں نے کہا یہ اکثریت ادھر زیادہ تھی تو اس کا مطلب اکثریت کا فیصلہ اجماع نہیں تھا، تھا. اجماع نہیں تھا. بہت اچھے بہت اچھے. اچھا سر ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ عربی میں بھی فارسی میں بھی اور دیگر علوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی مہارت دی ہے، تو کون کون سے اساتذہ ہیں جن سے آپ نے کسب فیض کیا ہے؟ میں نے نا یہ جس طرح مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ مدارس میں جا کے تحصیل مروجہ جو تعلیمی سسٹم اس ہے طرح میں مدارس. نے نہیں اچھا علم پڑھا. اچھا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک فکری رجحان تھا، صحیح فکری کام میرا کافی بڑے عرصے سے جاری تھا، بہت خوب اس میں اسلامی تحریکوں کا جائزہ، ٹھیک ہے تقابل صحیح اور باقی چیزیں صحیح. اسلام کے عروج و زوال کے حوالے سے تجدید. اچھا قبلہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے عربی علوم اور فقہ پہ خصوصی طور پہ آپ اصول فقہ کے حوالے سے بڑے نوادر چیزیں جو آپ اکٹھی کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں پھر آگے ایک ترتیب دیتے ہیں، تو آپ نے کہاں سے یہ علوم اسلامیہ سیکھے، کسب فیض کہاں سے کیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں تو مطلب نا میرا جو رجحان تھا نا وہ دینی تو تھا، صحیح. لیکن میں نے مطلب جو ہے نا وہ مدارس میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی اچھا جا کے. اس میں یہ تھا کہ ہمارے مفتی صاحب محقق اثر حضرت مفتی محمد خان قادری علیہ الرحمہ، اللہ وہ مجھے یہ فرمایا کرتے تھے کہ خلیل صاحب آپ مجھے انگریزی سکھا دیں، میں آپ کو عربی سکھا دیتا ہوں. واہ 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 بہت خوب بہت خوب. مفتی صاحب سے بڑا آپ کا پیار رہا. جی ہاں. پھر وہ مجھے انہوں نے بہت ہی میری حوصلہ افزائی کی، اچھا یہاں تک فرمایا مجھے کہ اگر آپ دلچسپی لیں پڑھیں سے بہت جلدی سیکھ جائیں گے، آپ ذہین ہیں. اور دوسرا مجھے یہ کہا کہ آپ کی جو قوت استنباط ہے نا وہ مجھ سے بھی زیادہ ہے. واہ 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 واہ. حالانکہ میں نہیں یہ مانتا، یہ ان کی طرف سے آپ یہ ان کی طرف سے tribute ہے. میرے لیے ایک حوصلہ افزائی بہت بڑا خراج تحسین ہے. حوصلہ افزائی تھی سبحان میری، کہ اللہ. مطلب انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا. واہ واہ حوصلہ افزائی ہے بالکل. تو میں نے نا مطلب یہ بات ان کو کہا کہ نہیں حضرت آپ کہاں میں کہاں، لیکن بہرحال تو یہ ان کی ایک. پھر اس کے بعد جب مجھے تھوڑی فراغت ملی، یہ کوئی 90 کی دہائی میں اچھا تقریباً آخر پہ، صحیح. اور پھر 2000 کے شروع پھر میں نے مطلب جو ہے نا وہ چیزیں پڑھی، وہ یہ علوم اسلامیہ پھر یہ علوم باقاعدہ اسلامیہ باقاعدہ ان سے پڑھے، صحیح. ان سے سیکھے اور باقاعدہ بحث و مباحثہ کر کے سیکھے، واہ 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 واہ. اور ایک ایک اصول کے اوپر العلم بالتکرار کا مزہ لیا آپ بالکل نے. گفتگو کی. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا صحیح. کہ آپ فرماتے کہ چلو اس کو ذرا تھوڑا سا مؤخر کرو 2-4 دن کے لیے، صحیح اس پہ پھر بات کریں گے. ماشاء اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عادت تھی، وہ کہتے تھے کہ جس چیز پہ مجھے شرح صدر نہیں ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا. اچھا یہ تو بہت عمدہ مطلب ان کی یہ ان کا روایت. اصول تھا. اچھا مفتی صاحب کا. انہوں نے کہا جس پہ مجھے شرح صدر نہیں میں بات نہیں کروں گا. صحیح صحیح صحیح. بعض دفعہ ایک ایسا ایشو آتا کہ ہم ایک مہینہ خاموش رہتے اچھا اس مسئلے پہ، پڑھیں 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 پڑھیں، اچھا. دیکھیں دیکھیں دیکھیں. اچھا 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 واہ واہ واہ. یہ گھوڑے کی گوشت کی جو علت اور حرمت کا مسئلہ ہے، صحیح. اس کے اوپر مفتی صاحب قبلہ نے کم از کم 6 ہفتے پڑھا ہے. اچھا اور یہ نہیں کہ ایسے جز وقتی ہاں. ہمہ وقتی صحیح. اسی کو ہی پڑھتے رہے. اچھا اچھا واہ واہ واہ. پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یار ہر روز ایک چیز جو ہے نا میں حل کرتا ہوں، لیکن ایک کچھ دن اور آ جاتی ہے. ہاں. تو یہ ہے مسئلہ. یہ ہے پھر وہ کتابیں اور دیکھتے ہیں ہم، کرتے 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 بالآخر ایک دن آیا میں گیا تو انہوں نے پھر ایسے ایسے کرتے ہوتے تھے اس صحیح. وقت. اچھا اچھا یہ ان کا حل انداز ہوتا تھا نا ہاں ہاں. میز میں ایسے ہاتھ میں. اچھا صحیح. حل ہو گیا مسئلہ. ہاں ہاں واہ واہ واہ. ہے کیا ہی. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ
میں نے کہا میں لکھ رہا ہوں اس کا. بہت اچھا. پھر وہ مقالہ چھپا ان کا. زبردست زبردست. تو یہی ان کا انداز تھا, یہی انداز انہوں نے ہمیں سکھایا کہ بھائی اگر شرع صدر نہیں ہے نہ بولو, اور شرع صدر حاصل کرو. شرع صدر حاصل کرو, محنت کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں شرع صدر نہیں ہوا تو پھر کیا ہے, نہیں شرع صدر حاصل کرو. بہت اچھا, ضروری ہے آپ کے لیے. صحیح ہے جی. بہت. اور مجھے میں ایک دن ان کو ایک نا ملحدین کے اعتراضات لے کے ان کے پاس گیا. اچھا. میں نے کہا یہ ملحدین کے اعتراضات ہیں, کچھ کے جواب آپ تو دے دیے جی, لیکن ایک دو اعتراضات ایسے ہیں کہ ان کا جواب جو ہے نا وہ مجھے نہیں سوچ رہا. صحیح. آپ اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کریں میری. تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, لیکن میرے ذہن میں کچھ چیزیں آئی ہیں, ذرا مجھے ان کو دیکھ لینے دیں. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے میرے حال کو 4-6 دن لیے. صحیح. بہت اچھا. کتابیں نکلوائیں, کتابیں نکلوا کے دیکھی, پڑھی. پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہے اس کا جواب. بہت خوب, بہت خوب. تو مجھے یہ کہتے تھے, وہ میں سوال کرتا تھا نا, تو مجھے یہ کہتے تھے کہ خلیل صاحب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ دین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط ہے, ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اچھا. اگر ثابت کر دے کوئی بندہ کہ یہ دین غلط ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اچھا. کیونکہ ہم نے غلط کی پیروی نہیں کرنی, صحیح کی پیروی کرنی ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مائی کا لال اسے غلط کہہ ہی نہیں سکتا, ثابت کر ہی نہیں سکتا. اور جس کو کوئی ہے طلب ہے, انہوں نے کہا مجھے اللہ کے دین کے مطالعے نے سیر کر دیا ہے, اور میرے سے بات کر لو. یہ شرع صدر ان کو حاصل یہ تھا. شرع صدر تھا ان کا. واہ واہ واہ. کہتے تھے میرے ساتھ بات کر لو. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. انہوں نے کہا ہم باطل کی پیروی کریں. یہ کیسے ہو سکتا. بہت اچھا. اور پہلے ہمیں دلائل کے میدان میں شکست دے دو, ہم آپ کا دین اپنا لیں گے. بہت اچھا. تو آپ تفسیر کبیر کے حوالے سے بھی زیادہ زور دیتے تھے کہ تفسیر کبیر کو تو آپ نے بہت پسند کیا. یہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم تفسیر کبیر کی طرف پہلے شروع میں دھیان نہیں تھا کہ یہ کرنی ہے. صحیح. پہلے ہمارا دھیان یہ تھا کہ ہم 10 بندوں کا بورڈ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب کی سرپرستی میں. اچھا. اور مفتی صاحب قبلہ ایک نئی تفسیر ہم لکھتے ہیں جو کہ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو. ٹھیک ہے. جدید جو اعتراضات اس میں جو لوگ ہیں نا کون کون سے ہوں, مثلا مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی انجینئر ہے اسلامی ذہن رکھنے والا, اسلام کا مطالعہ بھی, وہ آ جائے اس میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ہے وہ آ جائیں. اگر کوئی سائنسدان ہے وہ آ جائے. اس طرح ہر شعبہ ہے زندگی کے جو اسلامی ذہن رکھنے والے, جی ہاں, وہ آ جائیں. اور وہ بے شک سارے مسائل اٹھائے کہ یہ مسائل ہم ان کا حال پیش کرتے ہیں. بہت اچھا, بہت اچھا. اچھا, یہ کرتے ہوئے نا اصل میں اس میں تاخیر ہوتی گئی لوگوں کے انتخاب میں اور باقی چیزیں. تو پھر انہوں نے کہا کیوں نہ یار میں وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, میں کوئی تفسیر جو ہے نا ایک آدھی کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ایسی تفسیر کا جو ماخذ ہو. صحیح. پھر انہوں نے علامہ آلوسی کے روح المانی اور ان دونوں کا تقابل کیا. انہوں نے کہا روح المانی تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. تو اصل یہی ہے, سب یہیں سے لیتے ہیں, مصدر یہی ہے, دیگر بعد والی تفاسیر کا. صحیح. تو کیوں ہم کریں, ہم انہی کے نام سے کوئی کریں اس کا ترجمہ کر دیتے. ٹھیک ہے. پھر وہ انہوں نے شروع کیا, ماشاءاللہ 32 جلد سے اس کے 32 جلدیں, اور ماشاءاللہ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جدید جو ملحدین ہیں انہوں نے بھی وہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ اعتراضات میرے سامنے لاتے ہیں نا ملحدین کے, یہ جدید ملحدین کے اعتراضات وہی ہیں, ان کو انہوں نے صرف آہنگ اور دیا ہے نیا, وہ پرانی, اور راضی نے ان کی ان کا رگڑا نکال دیا, جڑ نکال دی. بہت اچھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس کو پڑھے. جی, وجود باری تعالیٰ کے اوپر, وجود باری تعالیٰ, انہوں نے کہا جو راضی کام کر گیا. اچھا. اخیر ہے. واہ واہ واہ. انہوں نے کہا عصمت انبیاء کے اوپر جو راضی نے کام کیا وہ اخیر ہے. عصمت انبیاء پہ. بہت اچھے.
انہوں نے کہا مختلف مقامات جہاں جہاں وہ آیات ہیں ان سب کو ان کو جمع کر لو یار، جمع کر کے ایک عصمت انبیاء اور امام راضی ایک نئی کتاب چھاپ دو. بہت اچھے. اس طرح مطلب یہ وجود باری تعالیٰ کے اوپر جمع کر لو، اس کو اکٹھا کر لیا جائے. وہ یہاں تک ان کا وہ کہتے تھے کہ یہ جو مطلب راضی شافعی تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں امام اعظم کے اوپر کہ یہ حدیث کے اوپر اپنے قیاس کو ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ راضی کہہ رہے ہیں. اور 600 کے قریب وہ کہتے ہیں میں نے آیات نوٹ کی ہوئی ہیں جن میں امام راضی نے یہ کہا کہ تم اسے امام صاحب کا قیاس کہتے ہو، یہ استنباط ہے اس آیت سے. واہ 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 واہ، یعنی امام صاحب کا دفاع کیا ہے انہوں نے. دفاع کیا انہوں نے، واہ واہ واہ، اور کسی حنفی نے اتنا دفاع نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کیا. وہ کہتے ہیں یار یہ اہل علم، کہتے ہیں یہ اہل علم، یہ اعلی علم ہے کہ وسعت ظرفی اور وسعت قلبی. یہ مصر صاحب کے مسئلے پہ جب بات ہوتی تھی نا تو اس وقت انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا یار یہاں تو ہم ڈنڈی مارتے ہیں قدم قدم، او یار یہ بات اس کو نہ کرو، یہ ہمارا موقف کمزور ہے. اس نے کہا سبکی کو پڑھے، جس کا ترجمہ بھی انہوں نے تاج الدین سبکی، ہاں اسلام اور احترام نبوت کے نام سے ترجمہ کیا. انہوں نے کہا اس کو پڑھیں. وہ جہاں جہاں مالکیہ کا موقع بیان کرتے ہیں، جہاں جہاں انابلہ کا موقع ہے، اس میں ڈنڈی تو بڑی دور کی چیز ہے، ایک حرف شاد مد کا بھی اگر نہیں کرتے، ایک آگے پیچھے نہیں کرتے، اخفا نہیں کرتے کسی میں. کہتے ہیں یہ ان کا موقف ہے. ہے نہیں، بہرحال ان کے موقف میں میرا یہ ذہن ہے، میرا نقطہ نظر ہے. یہ اہل علم، یہی ہونا چاہیے تھا. اب تو مطلب یہ جنازہ نکلا پڑا. صحیح بات ہے. اب تو مطلب یہ آپ مطلب یہ کہتے ہیں یہ چیز چھپا دو، یہ چیز ایسے کر دو. ہاں، یہ صورتحال ایسی بن گئی. اور آگے ہم نے اپنی عوام کو بنا بھی ایسا دیا ہے. اگر مختلف اقوال ہم اس طرح پیش کرتے رہتے تو آج اس بند گلی میں ہم داخل نہ ہوتے کہ ایک ہمارے لفظ. اچھا پھر ان کی دیکھیں، انہیں ترجمہ کیا سبکی کا. سبکی کا موقف توبہ کی قبولیت کا تھا، ٹھیک ہے، ان کی پوری کتاب ہی وہاں سے انہوں نے کچھ واقعات نقل کیے ان کے. اچھا. تو کہتے ہیں کہ اب سبکی تو نہیں ہے یہاں موجود، لیکن میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ سبکی اندر سے توبہ کی قبولیت کے قائل نہیں تھے. یہ واقعات جو ہیں یہ دلالت کرتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ. مثلا ایک بندے کو سزا نافذ ہونے لگی نا مسلمان کو، تو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا امام سبکی نے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ سارا کو دیکھ کے یہ مرتاد نہ ہو جائے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے پہلے آپ اسے مرتاد نہیں سمجھتے. پہلے نہیں سمجھتے تو پھر ہی آپ کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ مرتاد ہے اور مطلب توبہ قبولیت سے اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. پھر دیکھو نا جب بندہ دیکھتا ہے نا اہل علم کو اس طریقے سے، ان کی پھر وہ ان کے اندر بھی وسعت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ. اور یہ چیز قبلہ استاد گرامی، آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت سارے ماشاءاللہ میادین اور فتوحات اور علمی اعتبار سے کوئی کام ایسا جو آپ کے دل میں خلش ہو، باقی ہو، تمنا ہو کہ میں یہ کام کروں اس حوالے سے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کام تو بہت سارے ہیں. اچھا. اور کچھ اگر جس طرح ہمارے دوست ساتھی تیار ہو جائے نا. صحیح. یہ ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک ہے، بالکل صحیح. جی ہاں، کام ہوتا بھی ایسے. جی ہاں. اب مسئلہ سب سے بڑا جو تشویشناک ہے نا وہ یہی ہے کہ مثلا مثال کے طور پہ جو ائمہ اربعہ کے اختلافات ہیں، یہ کوئی مستحب اور غیر مستحب کے نہیں ہیں. ان میں مطلب یہ ہے کہ حرام و حلال تک چلی جاتی ہے بات. ایسے مثلا مزاریت کے مسئلے میں حقیقت ہے. امام شافعی کا کیا موقف ہے، باقیوں کا کیا موقف ہے، ٹھیک ہے. تو بات کہاں تک چلی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی کہاں ہے؟ فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی و حنبلی ہے، فقہ اسلامی کہاں ہے؟ تو جس کو اقبال نے کہا تھا نا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فقہ کی تدوین نو، یہ کام ہے. اس میں جو مشترکات ہیں نا وہ تو واضح ہیں، ان کو ایک طرف کر لیں. ٹھیک ہے. ان کے مشترکات کو ایک طرف کر لیں، اور جو اختلافات ہیں
ان میں راجہ قول کا تعین، ان پہ ہم دوبارہ سے محنت کریں، دوبارہ سے اجتہادی بصیرت کے ساتھ محنت کریں، اجتہادی بصیرت کے ساتھ، اور جو علم آپ تک اب پہنچ چکا ہے، روایات پہنچ چکی ہیں، ظاہر ہے ہر چیز اب سامنے آ چکی ہے، ان کی روشنی میں اجتہادی بصیرت استعمال کرتے ہوئے گروپ بیٹھے ایک علماء کا، اور وہ جو ہوگا وہ فقہ وہ اسلام پھر فقہ اسلامی مرتب کرے۔ صحیح، اس سے یہ ہے کہ جو اختلافات اس کی کو خرید ہے وہ اتفاق رائے بڑھتی ہوگا ہے، اس پہ۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ہم نے طریقے سوچے ہوئے ہیں بے شمار، یہ تلفیق کا طریقہ، یہ تطبیق کا طریقہ، لیکن یہ طریقے جو ہے نا یہ بڑے سطحی ہیں، ان سے نہیں مسئلہ حل ہوتا کسی ایک مسئلے میں۔ بات اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ فقہ کی تدوین نو کی جائے، ضرورت اس عمل کی ضرورت اس امر کی ہے، بہت تو خوب۔ یہ کام ہے بہت بڑا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو مفتی صاحب نے کام شروع بھی کر دیا تھا وہ تھا کہ اجتہادات نبوی، ان کے اوپر انہوں نے بدر کے فیصلے کے اوپر چھوٹا رسالہ لکھا، بہت جاندار ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطاب ہی صادر ہو سکتی ہے، انبیاء کی خطا اجتہادی، حضور سے، اچھا اچھا اچھا، حضور کی ذات وقت، حضور کے وہ خاصہ بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے، کہ حضور کا انبیاء میں خاصہ ہے، آپ سے نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اجتہادی خطا سمجھا وہ خود خطا پہ تھے، وہ خود خطا پہ تھے، جس طرح سرفراز گکھوی صاحب کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے پہ، اچھا یہ مسئلہ یہ اس کے اوپر انہوں نے کہ تم جانو اور تمہاری دنیا ہے، وہ جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جملہ جو ہے بطور زجر فرمایا تھا، تو اس پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، کتاب بھی کی ہے، انتم عالم بامور انتم الدنیا، عالم بامور الدنیا، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی۔ بہت عمدہ کام کیا اچھا ہے، واقعی اس طرح کے کچھ اور کام ہیں ان کے اوپر علماء کو آنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل، اور باقی یہ ہے کہ سیرت کے جو مشکل مقامات ہیں نا جن کو ہم نے ایسے مذاق بنایا ہوا ہے، مثلا میں نے سارے جدید سیرت نگاروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے نام بھی ہیں، مکھی پہ مکھی، صحیح، وہی جو اب پہلے چل رہا ہے اسی کو، لیکن تنقید نہیں ہے۔ مثلا یہ کعب بن اشرف جو ہے اس کے بارے میں سب نے لکھا ہے، یہ اپنی طرف سے دفاع کیا ہے حضور کا کہ یہ تو جی مرکب جرائم کا مرتکب تھا اس لیے مارا۔ یار حدیث کہہ رہی ہے کہ من کعب بن اشرف فَإِنَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ رسول کے رسول کو اس بارے میں مطلب یہ کہ مرکب جرائم کا مرتکب تھا، اور بھئی جس چیز کو آپ نے اس کی وجہ قتل اور سبب قتل قرار دیا وہ اعزائے رسول ہے، اعزائے رسول ہے، بالکل، اور زبانی نبوت اس کا تعین کر رہی ہے، ہاں، تو پھر آپ کو کیا تو مورخ کون ہے یار؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مشکل مقامات ہیں، ان کا یہاں ان کی تنقید، تنقید ہونی چاہیے، ہاں بالکل صحیح، ان کی تنقید ہونی چاہیے، بہت اچھا، یہ کام ہے۔ اور بھی مطلب یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کو بطور نظام ہم نے پڑھا سمجھا لکھا بہت کم ہے، یعنی اس کا ایک حصہ صرف عبادات پہ تھوڑا تھوڑا، بس اسی پہ وہ بھی وہ فروعات میں الجھ گئے، بطور نظام ہم نے اب دیکھیں نا یہ جو مغرب آپ کے اوپر چڑھتا ہے کس چیز پہ چڑھتا ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری جمہوریت ہے جو ایسی بھی ہے، پورا ایک نظام ہے، پورا ایک خاکہ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ دکھاؤ اگر ہے تو دکھاؤ۔ ہم عملاً اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں پہ وہ نہیں دکھا سکے۔ جی ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں چلو تھیوری کی سطح پہ دکھا دو، تھیوری کی سطح پہ بھی کوئی ادھر کی بات کوئی ادھر کی بات، اس میں لیکن ایک بطور نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام کام ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الگ الگ منفرد، لیکن وہ کام جو ہے نا وہ بالکل آپ یہ سمجھے کہ ایک ابتدائی نوعیت کے کام ہے، صحیح، یعنی وہ خاکہ جس کو اقوام عالم میں خاکے کے طور پہ پیش کیا جا سکے وہ نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے۔ ہاں وہ ضرورت ہے کہ اس وقت اسلامی نظام جو ہے اس کو، یہ جنگ جو ہے نظاموں کی ہے، صحیح، یہ جنگ نظاموں کی ہے، واقعی واقعی واقعی، تو اس میں نظاموں کی ہماری- جنگ ہے اصل، اس میں ہماری سستی ہے، جس میں سستی ہے، اس طرف آنا چاہیے۔ بہت اچھا،
بہت اچھا. یہ چند گزارشات. اللہ پاک سلامت رکھے جی آپ کو, حفظ و امان میں رکھے, آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو بہت برکتیں دے. آمین. ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں. مہربانی ہے سر, بڑی کیونکہ آپ ماشاءاللہ متوازن سوچ کے عمل ہیں مہربانی سے. اور تحقیقی ذہن رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور حق کو قبول کرتے ہیں. آپ سے سیکھتے ہیں جی ہم. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریر بھی آپ کی اچھی ہے, تقریر بھی اچھی ہے. مہربانی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اظہار کی اچھی صلاحیتیں دی ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے. اور ایسے دوست ہمارے نوری صاحب بھی ماشاءاللہ انہی میں شمار ہوتے ہیں. ان کی تحریر میں کافی نکھار آیا ہے. نہیں, بڑا ماشاءاللہ بڑا کام ہے ان کا. اور تقریر ان کی پہلے بھی اچھی تھی. ہاں جی, ہاں جی. تو آپ نے جو چینل بنایا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی برکتوں سے نوازے. آمین آمین. اور اس میں اسلام کا فائدہ ہو, آمین آمین. اور لوگوں کا فائدہ ہو, مسلمانوں کو فائدہ ہو. آمین. ان تک اسلام کی تعلیمات کا فیض جو ہے وہ پہنچے. آمین. اور آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے. آمین. اور اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ آپ کو سلامت رکھے. تندرستی آپ کو بھی عطا فرمائے. آپ سے اسی طرح ہم فیض لیتے رہیں. بہت شکریہ.